اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سیشن کا آغاز سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ حافظہ سلیمہ نور موجود ہیں۔ جی حافظہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب
حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون صدق الله العظيم. माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक, जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरन व अहसनल जज़ाई फिद दारैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अजीज़ सामियात तालिबात खैर आफियत से होंगी। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने 25वें पारे के अहम नुकात का इहाता करेंगे। और कल का जो हमारा पारा था वो 24वां पारा था, फमन असलम का पारा था, जिसके अहम नुकात को हम एक नज़र देख लेते हैं। कल के पारे के अंदर हमने नफ़ख़ सूर का जो एक हौलनाक मंजर था उसके बारे के अंदर पढ़ा, और जन्नत और जहन्नुम के अंदर जो दोनों गिरोहों का हाल अहवाल होगा और उनका जिस तरीके से अहले जन्नत के साथ अल्लाह का मामला होगा और अहले जहन्नुम के साथ जो जहन्नुम का मामला होगा उसका तज़किरा पढ़ा। और साथ ही हमने इस बात को देखा कि अल्लाह ताला की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। इस सिलसिले में हमने इस आयत को पढ़ा जहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। और इसके साथ ही यहाँ पर ये बात भी हमने देखी कि तसर्रुफ़ बारी ताला, यानी कि हर जानदार की रूह अल्लाह ताला के कब्ज़े के अंदर है। तसर्रुफ़ का जो इख्तियार है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को है, यानी कि वो जिसको चाहता है मौत देता है, जिसको चाहे दोबारा ज़िंदगी लौटा देता है। इसके साथ ही कल के पारी के अंदर हमने सूरतुल मुमिन का आगाज़ किया, जो कि फ़िरौन की कौम का एक मर्द मोमिन था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर उसका ख़ास तौर पे ज़िक्र फरमाया। इस सूरत में सबसे पहले तो हमने अल्लाह ताला की सिफ़ात बारी का बयान पढ़ा, अल्लाह ताला की जो सिफ़ात उनमें से ख़ास सिफ़ात को देखा, और इस बारे में देखा कि कुफ़ार अपने आप से नफ़रत करेंगे, यानी कि रोज़ क़यामत जब इन्हें पुकारा जाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी कहेंगे कि आज तुम जितना बेज़ार हो रहे हो, तो अल्लाह ताला भी जब तुम्हें ईमान की तरफ बुलाते थे और तुम इनकार करते थे, तो उस वक़्त अल्लाह भी तुमसे इससे कहीं ज़्यादा बेज़ार होते थे। तो इस बात की तमन्ना करेंगे कि काश हम दुनिया में दोबारा वापस जाने की कोई सूरत बन सकती है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनसे यही फरमाएँगे कि अब तुम वापस नहीं जा सकते। इसके साथ ही हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े को पढ़ा, और यहाँ पर उस मोमिन रजुल की तकरीर को पढ़ा जो फ़िरौन की कौम से था, अपने ईमान को छुपाए हुआ था। जब उसने देखा कि ये जो है नाउज़ुबिल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के दर पे भी हो गए, तो उसने फिर अपनी कौम को बहुत समझाया, वाज़ेह दलाइल दिए, और ये यहाँ तक कह दिया कि अगर ये झूठ बोलते हैं तो इनका तो वबाल इन पर है, लेकिन अगर ये सच बोल रहे हैं तो तुम्हें इनकी पकड़ से कोई बचा नहीं सकेगा। इसके साथ ही यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन जो है मोमिनीन के लिए भी जो नुसरत फरमाई है कि जो अपने अम्बिया अलैहिस्सलाम के साथ जो है ईमान लाने वालों के साथ जो है दुनियावी मदद और नुसरत करते रहते हैं, तो इनके लिए फिर अल्लाह ताला के ख़ास इनामात का तज़किरा है। इसके साथ ही अल्लाह ताला ने अपनी दीगर नेमतों को भी यहाँ पर ज़िक्र फरमाया था, जिनमें से रात और दिन का था, और रात को बनाने की हिकमत, और दिन के अंदर इंसान जो है रोशनी के अंदर अपने काम काज मामला दीगर चीज़ें चला सकता है। इन तमाम को यहाँ पर इस सूरत के अंदर बताया गया। और इसके साथ ही कल हमने सूरह हामीम सजदा भी के अहम नुकात को देखा, जहाँ पर इस सूरत का दूसरा नाम हमने सूरतुल फुस्सिलत भी पढ़ा था। और ये बात कि कुफ़ार मक्का जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीगर पेशकश किया करते थे कि आप जो है हमारे माबूदों को बुरा बुरा कहना छोड़ दें, हमारे तबलीग करना यहाँ पर छोड़ दें, तो हम आपको फलाह चीज़ें अता फरमा देंगे, माल और दौलत अता फरमा देंगे। तो उसके तहत ये आयत नाजिल हुई थी।
اس کے ساتھ ہی جو مشرکین کی ضد تھی، یعنی کہ کفاری کہتے تھے کہ آپ ہمیں کس چیز کی طرف بلاتے ہیں، ہمارے دلوں کے اوپر تو پردہ پڑ گیا ہے، کانوں میں بوجھ پڑا ہوا ہے، آپ کے ہمارے درمیان تو ایک حجاب ہے، ہمیں تو کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ تو یہ باتیں جو ان کی باتیں تھیں وہ صرف محض ایک ہٹ دھرمی کی وجہ سے تھی، ایسا نہیں تھا کہ وہ قرآن کریم کی بات انہیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، یا وہ کلام ایسا تھا کہ جو ان کی سمجھ سے بالکل بالا تر تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر کفار کو جو ہے تنبیہ کی گئی کہ گزشتہ قوموں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے انبیاء کو بھیجا، پھر انہوں نے تکبر اور غرور سے کام لیا تو پھر ان کا انجام بھی برا ہوا۔ اور یہاں پر اس بات کو بطور شہادت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کے جو اعضاء ہوں گے وہ خود اس کے گناہ کو ظاہر کریں گے، جو وہ دنیا میں چھپاتے تھے، وہ خود اس کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے کہ اس نے فلاں فلاں اعضاء سے اس طریقے سے گناہ کیے۔ ساتھ ہی جب اہل کفار کا ذکر ہوتا ہے تو قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ اہل ایمان کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات کی طرح ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو اللہ کے دین کے اوپر ثابت قدم رہتے ہیں، استقامت کے ساتھ رہتے ہیں، مصیبت کے وقت بھی جو ہے دین کا جو ہے ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی دعوت اور تبلیغ میں لگا کر رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی یہاں ان کے لیے بڑی مہمان نوازی ہے، رحمت کے مستحق ہوں گے۔ اور استقامت کا جو لفظ ہے وہ متعدد مقامات پر آیا، جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ استقامت کا لفظ جو ہے بہت ہی وسیع ہے، بہت ہی وسیع معنی میں رکھتا ہے۔ تو یہاں پر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر سیدھے ہو کر جمے رہے، گویا کہ اس کے اندر تمام اسلام کی شرائط آ جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر قرآن کریم کی جو فصاحت اور بلاغت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت میں ذکر فرمایا، کیونکہ مشرکین لوگ یہ بھی اعتراض کرتے تھے کہ قرآن کریم کا جو نازل ہوا ہے تو یہ تو کوئی ایسی کتاب ہے جو ہمیں مطلب پتہ نہیں ہے، یعنی کہ اس کے الفاظ کے اوپر بھی شبہ کرنے کی وہ لوگ جو ہے کوشش کرتے تھے۔ تو انہیں کیونکہ اہل عرب کو اپنی فصاحت بلاغت پر بہت زیادہ ناز تھا، تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کے لیے جو ایک کھلا چیلنج یہ دیا کہ جاؤ پھر اس جیسی کوئی ایک صورت یا ایک آیت ہی بنا کے لے کر آؤ، اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ کسی مخلوق کا کلام ہے۔ تو رہتی دنیا تک یہ چیلنج کوئی پورا نہیں کر سکا، کیونکہ قرآن تو اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، اس کے معنی الفاظ ہر طریقے سے اگر دیکھا جائے تو اس میں ایک عجز پایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا جو ہمارا پارہ ہے الہی اردو 25واں پارہ ہے، یہاں پر سابقہ جو سورہ حامیم سجدہ چل رہی تھی اس کو انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ الشورى، سورۃ الزخرف اور سورۃ الدخان اور سورۃ الجاثیہ، جس کے تقریباً 4 رکوع ہیں، یہاں پر انشاءاللہ اس پارے کے اندر پورا کریں گے۔ سورۃ السجدہ، سورہ حامیم سجدہ کی ابتدا کل کے پارے میں ہو گئی تھی اور یہاں اس کا 6واں رکوع ہے، اور اس 6 رکوع کے اندر یہاں پر جن نکات کا احاطہ کیا گیا ہے، تو سب سے پہلے جو شرک کرنے والے ہیں ان کا جو حسرت ناک انجام ہوگا اس کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے کہ اکثر انسان جو ہے بڑے ناشکرے ہوتے ہیں اور بڑے بے صبرے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی قرآن کریم کی جو حقانیت ہے وہ واضح ہو کر رہے گی۔ اس پورے رکوع کو یہاں پر دیکھا جائے تو بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین اور کفار انکار کرنے میں اور مذاق اڑانے کے لیے اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے اور پوچھتے کہ قیامت کا سوال کرتے کہ قیامت کب آئے گی، تو یہاں جواب دیا جا رہا ہے کہ قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ اس طرح اس سے کسی پھل کا جو ہے نکلنا یا مادہ کا ٹھہرنا یا بچے کا پیدا ہونا، یہ وہ تمام باتیں ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے علم کے علاوہ یہ کوئی شخص بھی اس بات کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر ایک انسان کا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو علم کی وسعت ہے اس کو بتایا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی جو انسانی خواہشات اور خیالات ہیں ان کی حقیقت کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ فرمایا یہ جا رہا ہے کہ ترقی اور خواہش سے انسان کا دل کبھی نہیں بھرتا، اگر اسے کچھ تکلیف پہنچتی ہے اور نا امیدی سے وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور جب تنگی دور ہو جاتی ہے تو وہ اپنی مہربانی کا مزاج چکھا دیتا ہے، تو پھر کہتا ہے یہ تو میرے لیے ہونا ہی چاہیے تھا، یعنی کہ گویا کہ وہ اسے اپنی ایک قدرت سمجھتا ہے، اپنا حق سمجھتا ہے۔ پھر عیش و راحت کو ہمیشہ رہنے والا خیال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا تو نہیں خیال کہ قیامت آئے گی، اب اگر آ بھی گئی تو میں اپنے رب کے پاس پہنچ بھی گیا تو وہاں بھی میرے لیے کوئی ضرور کوئی اچھی چیز ہوگی، یعنی کہ قیامت کے بارے میں شک کرتا ہے اور دولت اور راحت کو اپنا حق قرار دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قماش کے لوگ جب ہمارے پاس آئیں گے تبھی اس کی حقیقت ان کو معلوم ہوگی۔ تو یہاں پر اس صورت کے اندر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت اس بات کے ساتھ ہی انسان کی فطرت کو بتا رہا ہے
کہ انسان کی فطرت کیا ہے کہ اچھے ماحول میں آ جاتا ہے تو وہ خوشی سے اکڑ جاتا ہے اور تکبر کرتا ہے، اور اگر اس کے حالات اس کے موافق نہ ہو تو وہ پھر اللہ کی طرف جو ہے رجوع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری حالت ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت قدرت کی جو نشانیاں ہیں ان کا بھی یہاں پر تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو کائنات ہے، زمین آسمان ہے، اور خود انسانی جسم میں کئی ایسی نشانیاں ہیں جس کو اگر ادنا سے ادنے عقل بھی، شعور بھی انسان رکھتا ہے تو وہ بھی ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کرے گا کہ یہ نعمتیں اس کو کیسے اور کس نے عطا فرمائی ہیں۔ تو یہاں پر دیکھا جائے تو سورۃ حامیم کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا کہ وہ اس کائنات اور خود انسان کی ذات کے اندر جو راز ہیں ان کے بارے میں انہیں مطلع فرمائیں گے، اور یہ وہ راز جب کھلیں گے تو ہر کوئی جان لے گا کہ یہ کتاب برحق ہے، اللہ کا وعدہ سچا تھا۔ اور گزشتہ دیکھا جائے تو کائنات اور انسان کے بارے میں کیسے کیسے انکشافات ہوئے کہ جس کا قدیم زمانے کے اندر انسان کو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بالخصوص اگر آج آپ ہمارے زمانے میں دیکھیں تو ایجادات اور تحقیقات کا ہی زمانہ ہے، اور کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کائنات کے بارے میں کوئی نئی چیز اور نئے کوئی انکشافات جو ہے لے کر نہیں آتا۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اگر چاند پر پہنچ جائے یا پوری دنیا کے اندر گرد گرد گھومے تو اس کو کہیں بھی بات اس کے خیال میں نہیں گزرتی کہ مشرق میں رہنے والوں کی آوازیں اہل مغرب اور اہل مغرب کی آوازیں اہل مشرق سن سکیں گے، لیکن آج ان آوازوں ہی کی ان کی صورت حرکات سکنات بھی انسان دیکھ سکتا ہے۔ ایک وقت تھا جو جس طرح مشرقین کی یہاں پر بات کی گئی ہے تو وہ سورج کو بہت عظیم اور بہت ہی بڑی چیز سمجھ کر اس کے سامنے جھکتے تھے، گویا کہ اس کو اپنا معبود سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ خالق، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن آج سائنسی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ سورج تو کائنات کا ایک بہت چھوٹا سا کرہ ہے، اس جیسے تو کئی سو ملین سورج کے پس پردہ موجود ہے۔ انسان سمندروں کے اندر، دریاؤں کے اندر گھس گیا، یعنی کہ اتنی تہ تک پہنچ گیا کہ اس کے اندر جو کچھ اللہ نے چیزیں اس کے لیے چھپا کے رکھی ہوئی ہیں تو وہ بھی دیکھ لیتا ہے۔ انسان خود اپنے جسم کی اگر بناوٹ اور اس کی خصوصیات کی اسرار و رموز کے بارے میں دیکھے تو اسے بہت ساری معلومات حاصل ہوتی ہے جو کہ اس سے پہلے نہیں تھی۔ انسان صرف یہ ظاہری اعضاء دیکھتا تھا کہ اسے آنکھیں دی ہیں، دل دیا ہے، کان دیے ہیں، لیکن آج جو ہے میڈیکل نے کتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ ان کی ساخت اور یہ چیزیں جن چیزوں سے ریلیٹ ہو رہی ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی انسانی جو ہے یہ طب بتا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ انسانی نفسیات کے بارے میں ہے کہ اس پر کئی راز منکشف ہوں گے، لیکن اس کے باوجود کس کے اندر یہ جرت ہے کہ وہ یہ دعویٰ کر سکے کہ کائنات اور انسان کے تمام رازوں سے واقف ہے اور علمی تحقیق اور سائنسی ترقی کمالات کی آخری حد کو پہنچ گئی ہے؟ تو کوئی بھی شخص اس بات کا اس دور کے اندر بھی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو یہی بات قرآن کریم کا دائمی معجزہ ثابت کرتی ہے۔ تو یہاں پر یہ ایک علمی معجزہ ہے اور علمی دور کے لیے نازل ہوا، اور انسان کا علم جتنی ترقی کرتا رہے گا، قرآن کی جتنی بھی صداقتیں ہیں، قرآن کی جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے باتیں فرمائی ہیں وہ سب سچ ہو کر رہیں گی، بشرطے کہ انسان غیر محتسب اور صاحب علم کی جو ہے گردن اس قرآن کے سامنے جھک جائے اور وہ کسی تعصب کی بنا کے اوپر قرآن کریم کو جھٹلائے نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر یہ جتنی بھی باتیں ہیں، جتنے بھی انکشافات ہیں، وہ سب جو ہے اس پہ ظاہر کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورج شروع ہو رہی ہے، سورۃ الشورى ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ، زمان نزول اور مضامین کو ایک نظر یہاں پر دیکھ لیتے ہیں۔ شورا کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مشورے کرنے کا، یعنی کہ باہمی مشاورت کے لفظ کے معنی میں آتا ہے، اور اس کی آیت میں بھی ہے امرهم شورى بینہم سے ماخوذ ہے کہ مسلمان کے معاملات باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ نزول زمانے کے اعتبار سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ سورہ حامیم سجدہ کے بعد نازل ہونے والی صورتوں میں سے۔ مضامین کے اندر دیکھیں تو اس صورت کے اندر امت مسلمہ کے برپا کیے جانے کی جو اصل وجہ ہے اس کو بیان کرتے ہوئے یہ تعلیم دی گئی ہے، یہ ہدایت دی گئی ہے کہ زمین پر جب اقتدار حاصل ہو تو مسلمان کو کیسی روش اختیار کرنی چاہیے، اور اس کی مرکزی مضمون کو سمجھانے کے لیے جو مخالفین کے اعتراضات تھے ان کو رد کرنے کے لیے اسلوب اختیار کیا گیا، اور اس کے اندر کچھ اہم نکات کو یہاں پر جو ہے اسی تسلسل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ وہی قرآنی اور رسالت محمدیہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے،
بلکہ سلسلہ وحی کا جو سلسلہ ہے وہ تو قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو اختلافات اور انکار بھی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب بھی وحی آتی ہے، رسول اپنی دعوت دیتے ہیں اللہ کی طرف، تو یہ رسولوں کی بھی ایسی تکذیب کرتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اختیار اور آزادی کے عمل کو اگر معطل کر کے جبراً سب کو ایک امت واحدہ پر بنانا چاہتا تو یہ تو اللہ کے لیے کوئی بھی دشوار نہیں تھا، مگر انسان کو آزادی فکر اور عمل دی اس لیے گیا کہ تاکہ اس سے امتحان لیا جائے، اس کا ٹیسٹ لیا جائے کہ وہ عقل وہ بصیرت سے کام لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے اس کے مضامین میں کہ اسلام اللہ کا وہ واحد دین ہے جس کی دعوت ہر زمانے کے نبی نے دی۔ اختلاف اور سرکشی اور جتنے بھی یہ فرقے بازی ہوئی ہے یہ تو بعد میں ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری بتائی جا رہی ہے کہ صرف تبلیغ ہے، برے اعمال کے خراب نتائج سے آگاہ کرنا ہے، کسی کو بھی زبردستی ہدایت کے اوپر گامزن کر دینا نہیں ہے۔ تبلیغ و انذار کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، اور پھر ہر شخص کا عمل اس کے لیے ہوگا۔ اگر وہ اچھا عمل کرے گا تو اپنے اس کے حساب سے جزا پائے گا، برا عمل کرے گا تو اس کے حساب سے اس کی جزا اور سزا ہوگی۔ صورت کے اندر دیکھا جائے تو مناسب جگہوں پر کفر اور شرک اور انکار کرنے والوں کے جو نتائج برے ہیں ان سے خبردار کیا گیا ہے، اور یہاں پر ان اعتراضات کو نوٹ بھی کیا گیا ہے۔ تو اس کے مضامین میں بہت ساری باتیں ہیں، تو اس کے رکوع کے اوپر چلتے ہیں تاکہ اس کی مضامین کو دقیق انداز میں سمجھا جا سکے۔ سورۃ الشورى کا پہلا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور حروف مقطعات سے ہی یہ آیات شروع ہے۔ 9 آیات کے اوپر یہ رکوع مشتمل ہے، اور یہاں پر سب سے پہلے عظمت باری تعالیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے ہے پہنچانا، اور اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اس بات کا حساب لینا۔ اس کے اہم نکات کو دیکھنے کے بعد دیکھا جائے تو اس رکوع کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر اعلیٰ شان و شوکت کے مالک ہے کہ کوئی اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ اس کی قدرت سے قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کو پھاڑ دے، یہ بھی اللہ کی قدرت میں۔ اسی لیے فرشتے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ہر وقت حمد و ثنا تسبیح میں لگے رہتے ہیں، زمین والوں کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اور یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ انسان کا اصل سرپرست اور رب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہی ہے، کیونکہ زندگی موت اسی کے قبضے کے اندر ہے، سب کچھ اسی کے تصرف کے اندر ہے۔ اس لیے شرک جو ہے وہ انتہائی بری حرکت ہے، اور پھر یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ وہ تبلیغ اور دعوت کرتے رہیں۔ ان کی ذمہ داری بس اتنی ہی ہے، وہ برے اعمال سے برے نتائج سے لوگوں کو آگاہ کریں۔ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی ملت کا پیروکار بنا دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسان کو آزادی فکر دے رکھی ہے جس پر یعنی کہ کوئی جبر نہیں ہے۔ قیامت تو بہرحال آ کر رہے گی، اور قیامت جب قائم ہوگی تو وہاں پر پھر انسان کا فیصلہ ہو جائے گا کہ انسان نے جو کچھ کیا اس کا جو ہے عمل اس کو مل کر ہی رہے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے اور اس کی یکتائی ہے اور اس کو یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر دوسرا رکوع ہے، اور دوسرے رکوع کے اہم نکات کے اندر فرمایا جا رہا ہے کہ حاکم اللہ تعالیٰ ہی کو تسلیم کرو، یعنی کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر اقامت دین کا حکم دیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی اہل کتاب کی جو اختلافات کی وجہ تھی اس کو بیان کرتے ہوئے نزول کتاب اور شریعت کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے۔ ان تمام نکات کو دیکھتے ہوئے یہاں پر جو بات ہمیں ملتی ہے، تو سب سے پہلے تو اس رکوع میں یہ بتایا گیا کہ جس زمانے میں جو نبی بھی آتا ہے اسی دین اسلام کی دعوت دی ہے، اور یہ اختلاف جو لوگوں نے اپنے پیدا کیے ہیں، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اسی دین کو زمین پر حاوی کریں، اسی کا بول بالا کریں۔ مسلمانوں کی زندگی کا مقصد یہی دین قائم کرنا ہے، نہ کہ اختلاف اور تفرق بازی کو ہٹا دینا۔ اور یہاں پر یہ بھی بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ سب اللہ کے حضور جمع ہوں گے، اور ہر شخص اپنے عمل کو دیکھ لے گا اور اس کے نتیجے کو بھی دیکھ لے گا۔ یہ قرآن جو ہے انسان کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اتارا گیا ہے، اور مومنین قیامت سے ڈرتے رہے، اور منکرین جو ہے اس سے بے فکر ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں کا ایک مزاج بھی بتایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان اور اہل منکر کا مزاج کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور کریم ہے کہ وہ ناشکری اور نافرمانیوں کے باوجود بھی انسان کی جتنی بھی پرورش کا سامان ہے اس کو مہیا کرتا ہے۔
انسان پورے دن اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت سے لطف اندوز ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان نعمتوں کو اللہ کے خلاف ہی استعمال کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا یہ رحم ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ ان نعمتوں کو روکتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی آنکھ سے گناہ کر رہا ہے تو اسی وقت اس کی آنکھ کو ضائع نہیں کر دیتا، یہ اللہ کا کرم ہے۔ ہاتھ سے انسان گناہ کر رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ فوراً اس کی ہاتھ کی قوت کو سلب نہیں کر رہا۔ زبان سے برے کلمات ادا کر رہا ہے، اللہ کی ناشکری کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فوراً اس کی زبان کو جو ہے ختم نہیں کر رہا ہے یا اس میں وہ لکنت پیدا نہیں کر رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قوت کو بھولنا نہیں چاہیے، اس بات کی طرف یہ اشارہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ انسان کو جو ہے اس بات کی طرف بھی توجہ دلوا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتوں کا حق ہے، تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا مقصد کیا ہے، اور ہمیں یہ بات جو ملتی ہے نزول قرآن یعنی کہ شریعت کا ایک مقصد ہمیں ملتا ہے۔ انسان کا جب اپنا مقصد واضح ہوگا تو اس کو یہ مقصد بھی واضح ہوگا کہ یہ مقصد میں نے حاصل کہاں سے کرنا ہے۔ تو اس کے لیے بار بار جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی طرف، شریعت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں تاکہ انسان اپنا ورلڈ ویو صحیح کرے، اپنا نظریہ حیات صحیح کرے اور اپنا مقصد کو دیکھے کہ اللہ نے اسے بھیجا کس لیے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر تیسرا رکوع ہے، اور اس تیسرے رکوع کے اندر طلب دنیا یا طلب آخرت کے دو مزاج بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ اور یہاں پر اس پورے رکوع کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس بات کی طرف بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی اس کو دی ہے، اس کا ضابطہ حیات کیا ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص دنیا میں اپنی محنت کا پھل حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اسے مل جاتا ہے، لیکن پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اگر انسان جتنی بھی ایفرٹ کر رہا ہے وہ صرف دنیا کے لیے کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی دنیا بہت اچھی ہو جائے، دنیا میں کوئی پریشانی نہ ہو، ایک لائف اسٹائل اس کا ہو۔ اور آج دیکھا جائے تو ایک مسلمان مرد یا عورت جو ہے وہ صرف انہی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں۔ مردوں کو صرف یہی بات بتائی جاتی ہے کہ آپ نے اٹھنا ہے، کمانا ہے، کھانا ہے، شادیاں کرنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہی دولت آگے آپ نے اپنی اولاد پہ لگا دینی ہے۔ اس آدمی کا اپنا کوئی مقصد یا مقصد حیات سے جڑنے والی کوئی چیز ہمیں بتائی ہی نہیں جاتی۔ تو یہ صرف ساری جو جتنا بھی اسٹرگل ہو رہا ہے آج کل یا جو پرورش یا تربیت ہو رہی ہے وہ صرف دنیا کے اعتبار سے ہو رہی ہے، آخرت میں پھر ایسی چیزوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انسان جو محنت کر رہا ہے، جو وقت گزار رہا ہے، وہ کس چیز کے لیے کر رہا ہے؟ آیا کہ اس کی تمام محنت صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے ہے، یا پھر جو عرض خلافی کا اللہ تعالیٰ نے اس کو مقصد دیا ہے اس کے اندر بھی اس کا کوئی جو ہے کنٹریبیوٹ ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو معاف کرتا ہے جو اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہوتے ہیں، وہ توبہ کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل صالح کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا فضل زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ شکر کرنے سے نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں اور کفر کرنے سے نعمتوں کے اندر جو ہے زوال آتا ہے۔ اور پھر یہاں پر کائنات کے اندر جتنی بھی پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں، نشانیاں ہیں، یہ بتا کر توحید کی طرف توجہ دلوائی جا رہی ہے کہ ان قدرتوں کو دیکھو، ان نشانیوں کو دیکھو تو تمہیں خود پتہ چلے گا یہ پیدا کرنے والا کون ہے۔ تو وہاں بھی انسان اگر غور و فکر تدبر سے کام لیتا ہے تو یہ کہے بغیر رہ نہیں سکتا کہ یہ پیدا کردہ چیزیں صرف اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آگے چوتھا رکوع ہے، اور یہاں پر جو ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ آفات جو ہے انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، یعنی کہ آفات آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسانوں کے اپنے گناہ ہوتے ہیں، اپنا وبال ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اقامت دین کے لیے جد و جہد کرنے والوں کے کیا اوصاف ہوں گے۔ پہلے رکوع کے اندر یہ حکم دیا کہ اقامت دین کے لیے جد و جہد کرے، اب ان کے اوصاف، ان کی جو ہے شخصیت میں کیا باتیں ہونی چاہیے، تو وہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچنا، بے حیائی کے کاموں سے بچنا، غصے کے وقت بھی معاف کر دینا، اپنے رب کے احکامات کو قبول کرنا، نماز کی پابندی کرنا، مشورہ کرنا، اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ ہی کے نام پر دینا۔ تو یہ اوصاف وہ ہیں جو اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، تو ان کے اندر چاہیے کہ بطور داعی اپنے اندر ان اوصاف کو زیادہ بہتر طور پر اجاگر کریں۔ تو سب سے پہلے تو اس رکوع میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مصیبتیں آتی ہیں وہ خود انسان کی اپنی کاشت کی ہوئی ہوتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کا، اس کی قدرت کا یہاں پر تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ اگر اللہ بندوں پر رحم نہ کرے
تو اس کے ہر برے کام کے لیے فوراً سزا دے دے تو انسان کبھی بھی کسی بھی مصیبت سے چھٹکارا نہیں پا سکے۔ ایسا ہی ہو کہ انسان کوئی برا کام کرے، کوئی اس سے گناہ ہو جائے تو فوراً اگر اللہ اس کو سزا دے دے، ابھی وہ سزا ختم ہی نہیں ہو پائے گی، انسان تو پھر انسان ہی ہے، دوبارہ غلطی کرے گا تو دوبارہ اس مصیبت کی وجہ سے جو ہے کسی مصیبت میں آئے گا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو فوراً نہیں پکڑتا۔ پھر یہاں پر جو ہے صاحب ایمان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے، اور ان کے لیے جو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے خاص انعامات ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے یہاں پر بتایا گیا کہ ان کے اندر جو ہے کس طرح کے اوصاف ہونا چاہیے۔ اچھا، یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اکثر وہ بیشتر تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، کیونکہ اس آیت میں وہ شخص بھی مستثنا ہے جن سے گناہ نہیں ہوتے، جیسے کہ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بڑی آزمائش میں مبتلا رکھا، جو یا کہ نابالغ بچے وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان پر جو آزمائش کا آنا ہوتا ہے وہ گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے یہ سب کچھ آتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع کے اندر جن اہم نکات کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ روز قیامت ظلم کرنے والوں کو جو انجام ہوگا، اور ایمان جو ہے کس کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے، قرآن کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو ان اہم نکات کو دیکھتے ہوئے اس رکوع کے اندر یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے، سب سے پہلے تو ان لوگوں کو قیامت کے عذاب سے ڈرایا گیا، اور نافرمانوں اور جو سرکش ہیں ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کا تھوڑا سا حال ذکر کیا گیا، اور پھر یہاں پر قرآن کو نور کہا گیا، کیونکہ یہی وہ روشنی ہے جس سے انسان کو جو ہے راستہ نظر آتا ہے، حلال حرام سچ اور جھوٹ کے اندر تمیز ہوتی ہے۔ یہی نور قیامت کے دن جو ہے قبر کے اندر، آخرت کے اندر اس کے لیے ایک روشنی کا باعث بنے گا۔ تو قرآن کو یا نور کہا گیا، اور گویا کہ ایمان کو اگر حاصل کرنا ہے، ایمان کی جڑوں کو مضبوطی سے تھامنا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہی ہوگا کہ انسان جو ہے قرآن کے ذریعے ہدایت حاصل کرے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ کر ہر چیز سے ہم ہدایت لینے کو تیار ہیں، قرآن کو نہیں پڑھتے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تو ہدایت ہی نہیں مل رہی، ہمارا تو ایمان میں فلاں فلاں خرابیاں ہیں۔ تو یہاں پر اس بات کا ذکر کیا گیا ان آیات کے تحت، اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر اس صورت کا جو ہے اہم نکات کی تکمیل ہوتی ہے، اور اس تکمیل کے ساتھ ہی آگے جو سورت شروع ہو رہی ہے، سورت الزخرف ہے، یہاں پر اس کی وجہ تسمیہ، زمان نزول اور مضامین پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ زخرف کا جو لفظ ہوتا ہے وہ اس آیت کے اندر آیا ہے، اس کے تیسرے رکوع کے اندر، اور زخرف کے معنی سونے چاندی کے ہوتے ہیں، اور اس کے زمانے نزول بھی سورہ شورا کے زمانے کے بعد نازل ہونا ہے۔ اور اس صورت کے اندر ان جرائم کی نشاندہی کی گئی ہے جو کفر اور شرک اور انکار کرنے والوں کے جو امراض ہیں، ان کے اندر یہ جتنی بھی برائیاں ہیں جو پیدا ہوئی ہیں تو ان کو بتایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات کہ شرک ایک ایسی برائی ہے کہ اگر انسان ذرا بھی عقل سے کام لے تو خود سمجھ جائے گا کہ انسان کی جو فطرت ہے وہ خود شرک کے خلاف شہادت دیتی ہے، اور یہی وجہ سے اگر یقین سے بھی پوچھا جائے کائنات کس نے تخلیق دی سے مجبور اس کے برخلاف یہ لوگ اسی چیز کے اندر اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر دنیا پرستی کا جو ایک مزاج ہے اس کو بتایا گیا کہ انسان کی شخصیت کیا ہے، کہ دنیا کی آزمائش رونقوں کو وہ انسان جو ہے بڑی قدر سے دیکھتا ہے، اور یہی وجہ سے مفسرین قرآن بھی یہی کہا کرتے تھے کہ قرآن طائف کے یا مکہ کی کسی رئیس پہ کیوں نہ نازل ہوا۔ تو یہ ان کی ذہنیت بتائی جا رہی ہے کہ ہم دنیا کی جو چیزیں ہیں، ان کی آرائشیں ہیں، ان کی جو رونق ہے، ہم ان کو بڑی ترجیح دیتے ہیں، پیورٹیز کے اندر اپنی رکھتے ہیں۔ تو قرآن کریم اور اللہ کا مزاج ایسا نہیں ہے، تو یہاں جو چیز انسان کو اہم بناتی ہے وہ ہے تقویٰ۔ تو ان تمام باتوں کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ذہنیت ہے یہ کوئی نئی ذہنیت نہیں ہے، ہمیشہ سے یہ ذہنیت رہی ہے۔ اگر دیکھا جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مخالفت کی بھی جو مخالفین تھے ان کی بھی یہی ذہنیت تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو مخالفت کرنے والے تھے فرعون، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ان کے اوپر کیسے اللہ تعالیٰ نے نبوت کر دی، یا تو بڑے بڑے اور بھی محل والے لوگوں پر کیوں یہ وحی نہیں آئی۔ تو یہ جو نافرمانی والا مزاج ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر قیامت کے اندر جو متقین اور منکرین کے حق کے اندر دو گروہ ہیں، اس صورت کے اندر ان کا بیان ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اس صورت کی ابتدا ہو رہی ہے،
پہلا رکوع شروع ہو رہا ہے اور حروف مقطعات سے حامیم سے ہی یہ سورج شروع ہے۔ اہم نکات کے اندر یہاں پر قرآن کریم کا جو عربی میں نازل ہونا اس کی اہمیت کو بتایا جا رہا ہے، ساتھ ہی مشرکین مکہ کے لیے دھمکی اور اللہ تعالیٰ کے جو بے شمار احسانات ہیں ان کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ اس صورت کے اندر دیکھا جائے تو سب سے پہلے قرآن کریم کے واضح ہونے کے مطلب کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قسم ہے اس کتاب کی جو کہ بڑی واضح ہے۔ تو یہاں پر واضح ہونے سے مراد یہ ہے کہ بطور واعظ و نصیحت قرآن کریم بڑی واضح کتاب ہے۔ اس کے معنی یہ کرنا ہے کہ قرآن کریم کے احکامات وہ واضح ہیں، تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ واضح سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو دعوت دی ہے وہ ایسی دعوت ہے اور ایسا پیغام ہے جو ہر کوئی سمجھ سکے۔ تو اس کے ساتھ ہی یہاں پر دیکھا جائے تو قرآن کے جو پہلے مخاطب تھے وہ عرب ہیں، اس لیے وہ عربی میں نازل ہوا، ورنہ قرآن تو ساری دنیا کے لیے ہی ہے، دنیا کی زبانیں بھی بہت ہیں، بہرحال کسی نہ کسی زبان میں تو نازل کرنا ہی تھا، تو عربی میں اس لیے نازل ہوا کہ سب سے پہلے جو اس کے مخاطب تھے وہ عربی تھے۔ اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ منکرین قرآن اس بات کے قرار کرنے پر مجبور ہیں کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ اس کے باوجود ان کی سرکشی دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور تعویل یہ کرتے ہیں کہ یہ سب خدا کے ہیں یہاں، لیکن یہ ہماری سفارش کریں گے، حالانکہ خدا کے سامنے تو کسی کو بھی کوئی مجال نہیں ہوگی۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے چند قدرتوں کو، چند نشانیوں کو تذکرہ فرمایا اور انسان پر جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں ان کا تذکرہ فرمایا، تاکہ انسان ان سے توحید کا قائل ہو۔ اور نیز یہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے جو انہوں نے عقیدہ بنایا تھا اولاد ہونے کا، اس کی بھی تردید کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور دوسرے رکوع کے اہم نکات کے اندر مشرکین کی طرف سے جو اعتراضات تھے، خاص طور پہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بتاتے تھے، تو یہاں پر اس کی تردید کی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو گمراہوں کے لیے دلیل ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو اپنے باپ دادا کی پیروی کر رہے ہیں، تو اس پورے رکوع کے اندر اس بات کو بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے یہاں پر دیکھا جائے تو کفار اور مشرکین کے جو باطل عقائد ہیں ان کی تردید کی گئی ہے، اور پھر یہ بتایا گیا کہ پہلے لوگ ان رسموں کو اس لیے ترک نہیں کرتے تھے کہ انہیں آخرت کا کوئی خدشہ ہی نہیں تھا۔ وہ جو اپنے باپ دادا سے میراث میں پائے ہوئے تھے، وہ یہی سمجھتے کہ ہم نے ان کی میراث کو آگے یہی لے کے چلنا ہے، تو یہی وجہ سے گزشتہ قوموں نے جب رسولوں کے پیغام کے حق کو جھٹلایا تو ان کی نافرمانی اور ناسرکشی کی وجہ سے کیا ہوا کہ انہیں عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ تاریخی شہادت سے جو ان کے لیے جتنی بھی چیزیں ہیں تو ان سے ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ ان چیزوں سے عبرت حاصل نہیں کی۔ تو مشرکین کے لیے جو ایک مزاج تھا، جو چیز ان کی سوچ میں قابل نفرت تھی، بیٹیاں، تو ان کو یہ اللہ کے لیے ثابت کرتے تھے، حالانکہ ان کی اپنی خود کی حالت قرآن کریم میں اور متعدد احادیث میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ جب ان کی یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے، لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے تھے، اسے زندہ درکور کرنے کی ترکیبیں سوچتے رہتے تھے۔ تو یہ بات کتنی ناقابل فہم ہے کہ جو چیز یہ لوگ اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس کو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آگے تیسرا رکوع ہے، اور یہاں پر اس تیسرے رکوع کے اندر دین ابراہیمی تو خالص تھا، اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ قوم کہتی تھی کہ ہم تو اپنے باپ دادوں کو فالو کر رہے ہیں، اور یہ حضرت ابراہیم کو بھی اپنا جو ہے بتاتے ہوئے کہ ہم ان کو فالو کر رہے ہیں، تو ان کی دین کو بتایا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی یہاں اللہ تعالیٰ کی نگاہ کے اندر جو دنیا کی حقیقت ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس پورے رکوع کے اندر دیکھا جائے تو پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت حق کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو شرک سے باز رکھنے کے لیے کس کس طریقے سے سمجھایا تھا، لیکن سرکش تھی قوم، ان کی دنیا کی آرائش اور رونق جو تھی ان کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ تو آج دیکھا جائے یہی حال جو قرآن کریم کے منکرین ہیں ان کا بھی ہے، کہ دنیاوی ساز و سامان کے معیار کو انسان کی پہچان بنا لیا ہے، اس لیے کہتے تھے کہ قرآن جو ہے طائف یا مکہ کے کسی رئیس میں کیوں نازل نہیں ہوا، پھر سونے چاندی اور دنیاوی جو آرائش ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت کو واضح فرما رہا ہے کہ یہ تو سب اللہ تعالیٰ کی جانب سے تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، وہ جس کو چاہے جس طریقے سے چاہے رزق دے اور جس کو چاہے کم دے۔
اس میں آزمائش کی حکمت جو ہے کام کرنی ہے، ورنہ یہ چیزیں انسان کی کوئی قدر و قیمت کے پیمانے نہیں ہیں۔ انسان کی جو شرافت اور عظمت کی جو کسوٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اخلاق پر رکھی ہے، اخلاص پر رکھی ہے، تقوی پر رکھی ہے۔ تو یہ دنیا کا جو سامان ہے یہ تو صرف چند روزہ ہے، البتہ آخرت کی جو جمع کردہ پونجی ہوگی تو وہ تو ایسی ہے، وہ نہ مٹنے والی ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پر یہ بات بھی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں دنیا کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے، اور آخرت میں جو وہ مومنین ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے بڑی بڑی چیزیں رکھی ہیں۔ تو یہاں پر جو مشرکین کی غلط سوچ ہے اس کی تردید کی گئی ہے، کیونکہ ان کی نظر کے اندر دنیا کا عیش و عشرت یہی تھا کہ جو صاحب مالدار ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ نوازے، اور جو جس کے پاس مال و دولت نہ ہو تو گویا کہ ان کے نزدیک یہ بات بڑی ہی خیالی بات تھی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو یہ تمام نعمتیں، وحی اور رسالت کا پیغام اس کو کیسے دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آگے چوتھا رکوع ہے، اور اس رکوع کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ شیطان کس پر مسلط کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی بھی کی جا رہی ہے۔ تو اس رکوع کے اندر دیکھا جائے تو یہ بتایا گیا کہ جب شیطان انسان پر قابو پا لیتا ہے تو اسے بہکا کر بری راہ پر لگا دیتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے کہ خدا کی یاد سے اس کا دل غافل کر دیتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن یہی انسان شیطان سے متعلق کہے گا کہ یہ میرا کتنا برا ساتھی تھا۔ اس وقت انسان چاہے گا کہ شیطان کو سو دور ہو جائے، لیکن پھر اس بات کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ دن تو فیصلے کا ہوگا، اور ایسے شخص اور اس کے شیطان سب کو عذاب دیا جائے گا۔ لہٰذا یہاں پر یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ صراط مستقیم کے اوپر جو ہے ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے جمے رہیں، اور صراط مستقیم قرآن کی اتباع کا ہی دوسرا نام ہے، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو نئی بات ہو۔ تو یہاں پر ذکر اللہ چھوڑنے کے نقصانات کا ذکر ہے کہ جو صرف ضد کی وجہ سے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر شیطان کو مسلط فرما دیتا ہے، اور پھر شیطان جو ہے اسے نیکی کی طرف آنے نہیں دیتا، گویا کہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب انسان اللہ کو ذکر کو چھوڑ دیتا ہے تو شیاطین جو ہے اس کے اوپر زیادہ حملہ آور ہوتا ہے، اور اس کو نیک کام کرنے سے انسان جو ہے روک لیتا ہے، یعنی کہ گناہوں کا پھر اس کے اوپر اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر پانچواں رکوع ہے، اور یہاں پر آل فرعون کی بدنصیبی اور فرعون کا جو تکبر اور اس کا انجام تھا اس کا ذکر ہے، اور آل فرعون کا تذکرہ ہم نے متعدد مقامات پر بھی جو ہے تسلسل کے ساتھ پڑھا ہے۔ اور یہاں پر اس رکوع کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون اور اس کی قوم کو دعوت حق دی تو کس طریقے سے فرعون نے سرکشی کی، اور اس کی سرکشی اور بغاوت اس بنا پر تھی، وہ یہ کہتا تھا کہ سلطنت کا مالک اور بڑے بڑے محلات اور اس کے نیچے جتنی بھی چیزیں یہ سب تو میری ملکیت میں۔ موسیٰ تو ایک بہت ہی معمولی انسان ہے، اگر یہ واقعی اللہ کے مقرب ہوتے تو ان کے ساتھ تو فرشتے آنے چاہیے تھے، اور خود ان کے ہاتھوں کے اندر سونے کے کنگن ہوتے، رئیسان ان کی ٹھاٹ باٹ ہوتے۔ تو اس طرح فرعون جو ہے دنیا پرستی اور دنیا کی سامان کے اندر اس قدر غرق ہو چکا تھا کہ وہ اللہ ہی کو بھول گیا۔ یہ تمام چیزیں جو اس کو عطا کی ہیں وہ اللہ نے عطا کی ہیں، تو اس نے اپنی قوم کو بھی فسق اور فجور کے اندر مبتلا کر رکھا تھا، تو آخر اس کا انجام کیا ہوا کہ وہ دریا کے اندر غرق ہو گیا۔ تو یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر اس واقعے کو جو ہے کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کی طرف اشارہ فرمایا، اور مقصد اس سے یہی ہے کہ جو لوگ دنیا پرستی کے اندر، مال و دولت کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، وہ اس طرف توجہ دیں کہ اس مال کی، اس زخرف کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے کیا اہمیت ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے چھٹا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پر بھی جو مشرکین مکہ ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کی دشمنی اس کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا یہاں پر ذکر ہے، اور اس پورے رکوع کے اندر دیکھا جائے تو یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ان کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں یہ سراسر جھوٹ ہے اور باطل ہے، اور قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ یہ ہے کہ اللہ کے ایک جو ہے مخلوق تھے، بشر تھے، سوائے اس کے کہ اللہ نے ان کو رسالت سے سرفراز کیا، توحید کی جو ہے دعوت کے لیے انہیں بھیجا۔ تو یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں جو ان کا عقیدہ تھا
ان کی تردید کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو اصل ڈیوٹی تھی اللہ کی پیغام کو پہنچانا، تو یہاں پر اس بات کو جو ہے بتایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے 7واں رکوع ہے، اور اس رکوع کے اندر جو فرمانبرداروں کا حسین انجام ہوگا، جو اللہ کی ماننے والے ان کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو مجرمین ہوں گے، جرم کرنے والے ہوں گے، ان کے برے انجام کا ذکر ہے، اور مشرکین مکہ کی سازشوں کو یہاں پر جواب دیتے ہوئے عظمت باری تعالیٰ کا ذکر ہے، اور مشرکین مکہ کی جو محرومی ہے، کس وجہ سے وہ محروم کر دیے گئے ایمان سے، تو اس کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ تو اس پورے رکوع میں دیکھا جائے تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن آیات الہی کی تصدیق کرنے والے مسلمانوں سے کہا جائے گا کہ آج کے دن تمہارے لیے نہ کوئی خوف کا مقام ہے اور نہ غم کا، جنت میں آرام و اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرو، اور پھر جنت میں ملنے والی جو اللہ تعالیٰ کی کیسی کیسی نعمتیں ہیں ان کا ذکر ہے، جس کا تصور کرنا بھی کسی بھی انسان کے لیے بڑا مشکل اور محال ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مجرمین ہوں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کے لیے عذاب میں کوئی بھی کمی نہیں ہوگی، وہ بالکل مایوس ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یہاں پر یہ کہا گیا کہ منکرین اپنی چند روزہ زندگی کے جو ہے مزے کے اندر ہیں، اور پھر قیامت کے اندر یہ اپنی دنیا پرستی کے مزے دیکھ لیں گے، جس کو یہ کل سمجھتے ہیں، اور اس کو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو جتنی بھی ان کو زندگی دی ہے، وہ یہاں پر ان کی یہاں پر بس یہ زندگی اس کی کل اور تمام ہے۔ تو اس بات کی یہاں پر تردید کرتے ہوئے انسان کی جو ایک حقیقت ہے اس کو بیان فرمایا، اور مشرکین نے مکہ کی جو محرومی تھی اس کو یہاں پر ذکر فرمایا کہ ان کے پاس تو کھلی واضح نشانیاں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا ایک کریکٹر تھا، ان کی پوری ایک زندگی تھی، اس کے باوجود بھی صرف انہوں نے ایک حسد اور عناد کی بنا پر جو ہے اللہ تعالیٰ کے نبی کو جھٹلایا، تو ان کی بہت بڑی محرومی ہے جس پہ یہاں پر ذکر فرمایا۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورج شروع ہو رہی ہے، سورۃ الدخان۔ یہاں پر اس کی وجہ تسمیہ زمان نزول اور مضامین کو دیکھ لیتے ہیں۔ وجہ تسمیہ اس صورت کی یہی ہے کہ دخان کا مطلب جو ہے ہوتا ہے وہ دھوئیں کا ہوتا ہے، اور یہاں پر اس آیت کے اندر بھی ہے کہ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، کہ اس دن کا انتظار کرو جب آسمان کھلا دھواں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا زمان نزول جو ہے سورہ زخرف کے بعد ہے۔ مضامین کے اعتبار سے دیکھیں تو اس میں بھی توحید کی دعوت ہے، منکرین آخرت کے حق کے اندر جو ان کو مغالطے تھے ان کے جواب دیے گئے۔ اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے جو بڑے بڑے انعامات احسانات کیے اور انہیں فرعون کی مظالم سے نجات دی، اس بات کا تذکرہ ہے۔ اب فضیلت اس امت کے حق میں مقدر ہو چکی ہے، جو ان لوگوں کے لیے جو قرآن کریم کے حامل ہیں ان کے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہے، اور ساتھ ہی یہاں پر منکرین اور کافروں کو جو قیامت کے دن دردناک عذاب ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اس صورت کے مضامین کو احاطہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس صورت کا پہلا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس پہلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو عظیم قدرت ہے اس کا تذکرہ ہے، اور مشرکین مکہ پر اللہ تعالیٰ کا جو عذاب تھا اور آل فرعون کی جو مجرمانہ روش تھی اس کو ذکر کرتے ہوئے ان کی ہلاکت کو یہاں پر بتایا گیا۔ اس پورے رکوع کے اندر ہمیں توحید کا سبق ملتا ہے، اور منکرین نے حق جو آخرت کے معاملے کے اندر مغالطے میں پڑے ہوئے تھے، ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے رسول اس دن کا انتظار کرو جب آسمان دھوئیں سے ڈھک جائے گا، پھر منکرین نے حق اس عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے جس سے وہ غافل ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کو دوبارہ دہرایا گیا، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ فرعون اور اس کی قوم کے مشرکین جن محلوں میں رہتے تھے، جس زمین پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اقتدار کیا تھا، سب اللہ تعالیٰ کا ہی عطا کردہ تھا کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو اس کا وارث بنایا۔ اس کے ساتھ ہی آگے دوسرا رکوع ہے، اور اس کے اہم نکات کے اندر جو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں ان کا ذکر ہے، اور آخرت کے منکرین کو جواب دیا گیا۔ اس رکوع کے اندر دیکھا جائے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ دوبارہ بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کو ذکر فرما رہے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ نے اس کو جو ہے فرعون کے مظالم سے نجات دلائی، اور کس طریقے سے دنیا کی جو فضیلت ان کو عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان نعمتوں کا احسان ماننے کے بجائے ناشکری کی۔ تو پھر کافروں کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آخرت کی زندگی کے جو منکر ہیں، یعنی کہ یہ نہیں سمجھتے کہ آخرت بھی کوئی چیز ہے، کوئی سزا جزا کا معاملہ ہے،
تو جب یہ کھلی اپنی آنکھوں سے یہ تمام نشانیاں دیکھ لیں گے تو کوئی بھی بات ان کے لیے قابل قبول، کوئی حجت باقی ہی نہیں رہے گی، یعنی کہ اس وقت پھر ان کا یہاں پر جو ہے بات کرنا یا ان کا معافی مانگنا یا ان کا اس بات پر حسرت کرنا کہ ہم دنیا میں دوبارہ لوٹ جائیں، تو اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر اس سورت کا تیسرا رکوع ہے۔ اس تیسرے رکوع کے دوسرا رکوع ہے، اور یہاں پر جو ہے آخرت کا تیسرا رکوع، یہاں پر جو ہے دوسرا رکوع ہے، اور دوسرے رکوع کے اندر جو ہے آخرت میں ان کا برا انجام، فرمانبرداروں کا جو حسین انجام ہے اس کا تذکرہ ہے۔ اس رکوع کے اندر دیکھا جائے دوسرے رکوع میں بنی اسرائیل کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی انعامات ذکر ہو چکے تھے، اور اس کے ساتھ ہی جو اس سورت کا آخری رکوع ہے جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق کا بھی ذکر ہے، اور دعوت حق کے بعد جو اہل جنت اور اہل جہنم کے عذاب کا یہاں پر کچھ حصہ اس سورت کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ تو اگر ہم اس کے اہم نکات کو دیکھیں تو یہاں پر ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل کی ذرا تفصیل سے بتایا گیا، جو گنہگار اپنے گناہوں کے اوپر اصرار کرتے ہیں تو قیامت کے دن ان کو کس طریقے سے عذاب دیا جائے گا، اور وہ عذاب کتنا زیادہ سخت ترین ہوگا، اور یہ سب اس وجہ سے ہوگا کہ یہ حق کو جھٹلاتے تھے، دنیا میں اکڑتے پھرتے تھے، اور اس کے بالمقابل جو اللہ تعالی نے متقین کو اہل جنت کے لیے انعامات دیے ہیں ان کا بھی آیات میں ذکر ہے کہ متقین ایسی جگہ پر ہوں گے جو امن والی ہوگی، باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، باریک ریشم کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے، موٹے ریشم کے لباس ہوں گے، آمنے سامنے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کریم جو ہے ان کے لیے بڑی حوروں کا انتظام فرمائیں گے۔ تو جہاں بھی یہ ان نعمتوں کا ذکر فرماتے ہوئے یعنی کہ اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان کو جو ہے متقین کی راہ کو اپنانا چاہیے، اور جو جھٹلانے والوں کا سابقہ احوال ہم نے پڑھا ہے، جب اپنے انبیاء کی دعوت کو جھٹلایا، تو ان تمام چیزوں سے انسان کو اپنے مزاج کو اور اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آج اس پارے کی آخری صورت ہے سورۃ الجاثیہ۔ یہاں پر اس کی وجہ تسمیہ، زمانۂ نزول اور مضامین کو دیکھتے ہیں۔ وجہ تسمیہ جاسیہ کے معنی ہوتے ہیں اٹھنے کے بل بیٹھنے والی جماعت کو کہتے ہیں، اور اس کی تیسری آیت کے رکوع کے اندر یہ لفظ بھی آیا ہے کہ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً۔ زمانۂ نزول اس کا سورۃ الدخان کے بعد معلوم ہوتا ہے، اور مضامین کے اندر یہاں کیونکہ مکی صورت ہے تو یہاں پہ وہی مضامین دہرائے گئے ہیں کہ توحید کی تعلیم ہے، اللہ تعالیٰ کی جو کائنات کے اندر بے شمار انعامات، نشانیاں ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، دنیا کو کل سمجھ لیتے ہیں اور آخرت سے غافل ہوتے ہیں، تو اس کا انجام پھر ان کے لیے کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اس سورت کا پہلا رکوع شروع ہوتا ہے، اور اس پہلے رکوع کے اندر آیات الہی کا بیان ہے، اور آیات الہی سے جو لوگ اعراض کرتے ہیں ان کی سزا کا ذکر ہے۔ اس کے اہم نکات کے بعد دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان کا تذکرہ کرنے کے بعد توحید کا سبق دیا جا رہا ہے، اور بد کرداروں پر اللہ تعالیٰ کی جو پھٹکار ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نشانیاں ہیں کہ اگر اس کو دیکھنے کے باوجود بھی کوئی توحید کا انکار کرتا ہے اور ایسی حرکت کرتا ہے تو اس کے اوپر جس قدر لعنت اور ملامت کی جائے وہ کم ہے، اور ایسے منکرین کو اللہ تعالیٰ کے عذاب علیم کی خبر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا رکوع ہے، اور یہاں پر بھی دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کی تصویر فرمائی ہے اس کو بتایا جا رہا ہے، اور کافروں کے بارے میں جلدی نہ کریں، اور بنی اسرائیل کی بدبختی، بد نصیبی کا ذکر ہے، اور یہاں پہ کہ شریعت پر عمل کرنا برا کرنا یا نہ کرنا برابر ہے، اس بات کو ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی کہ ان دو مزاجوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، تو کیا ایسے یہ دونوں لوگ برابر ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر دیکھا جائے تو اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ کی کائنات اور نظام کائنات کی طرف توجہ دلوائی گئی ہے کہ ہوش اور عقل والے اس سے توحید کا سبق لیں، اور پھر ساتھ ہی جب
بنی اسرائیل کا ذکر کیا تو یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلسل سالوں سال ان پر اپنے انعامات کیے، ان پر اپنے انعامات کی بارش کی، حکومت، نبوت، بہتر سے بہترین ان کو رزق عطا فرمایا۔ لیکن بنی اسرائیل نے اس کے بالمقابل کیا کیا کہ ناشکری کی، انہوں نے اختلافات اور تفرق کی راہ کو اپنا لیا، اس کی وجہ سے یہ لوگ غفلت میں پڑ گئے۔ تو یہ نقطہ بڑا اہم ہے کہ جو بھی قوم اختلافات اور تفرقے میں پڑ جاتی ہے وہ حق سے غافل ہو جاتی ہے۔ آج ہمارا حال بھی یہ ہے کہ ہماری پہچان مسلمانوں سے زیادہ فرقہ بندی کے اندر ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے کہ مسلمان تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود بھی اپنے اختلافات کی وجہ سے حق سے غافل ہو گئے اور اپنا پرپز، اپنا مقصد بھول گئے۔ تو یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کا فیصلہ فرما دیں گے، اور پھر یہ کہا گیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شریعت حق دے کر بھیجا گیا۔ یہ قرآن کریم جو ہے لوگوں کو عبرت اور نصیحت کی دعوت دیتا ہے، ہدایت الہی کا جو ہے پیروی کرنا بتاتا ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ بات سمجھی جائے کہ ان آیات کے اندر جیسے بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی کتاب دی، حکومت، نبوت، پاکیزہ روزی اور کھلے احکامات دیے، لیکن انہوں نے حسد اور ضد کی وجہ سے آپس میں اختلاف کیے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں گے۔ اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے کہ اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو دین کی ایک خاص شریعت پر رکھا ہے، لہٰذا اسی کی پیروی کرنا اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جو حقیقت کا علم نہیں رکھتے۔ تو دیکھا جائے تو شریعت بنیادی طور پر دو چیزوں کا نام ہے، عقائد اور مسائل۔ عقائد کے اندر گزشتہ انبیاء علیہ السلام اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوئی بھی اختلاف نہیں، البتہ جو مسائل شریعت ہے ان کے الگ تھے اور کچھ ہمارے الگ ہیں۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی ایک مسئلہ ہماری شریعت میں موجود ہو اور وہ دوسری شریعت کے اندر اس طریقے سے موجود نہ ہو، لیکن جو بیس اور جو اصول تھا وہ اصل تھا عقائد۔ تو عقائد کے اندر کبھی بھی کسی بھی شریعت کا کوئی اختلاف نہیں رہا، لہٰذا اگر مسلمان اسی بات کو پکڑ لیں اور اسی بات کو اپنے ایمان کی بیس بنائیں کہ عقائد پر بات ہونی چاہیے، نہ کہ مسائل کو اختلاف بنا کر ایک دوسرے کے اوپر تفرقہ کریں، تو اس امت اور مسلمانوں کی حالت بہتر ہو سکتی ہے، اور اس سے فائدہ پھر امت کو بھی ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آگے اس سورت کا تیسرا رکوع ہے، تیسرے رکوع کی آیات ہیں، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نفس کی غلامی کے اندر جو مبتلا ہے اس کو شد فرما رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ دوہریت جو ہے، یعنی کہ اللہ اور آخرت کا انکار، یہ گمراہی کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ اس کے اہم نکات کے بعد اگر ہم اس رکوع میں دیکھیں تو جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ان کا اللہ کے ساتھ جو ہے اصل چیز دیکھی جائے تو یہ اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کا تسلیم کرنے کے معنی تو یہ نہیں ہوتا کہ اگر اللہ کو تسلیم بھی کریں اور اس کی فرمانبرداری بھی نہ کریں، تو اس کے لیے جس کی اطاعت ہوگی تو وہی اللہ ہی ہوگا، اور جس کے لیے اطاعت ہو اور جو اطاعت کرے گا وہ بندہ کہلائے گا۔ جو اپنے نفس کے غلام بن جائے گا اور اپنے نفس کی خواہشات کے اوپر اپنے کان دھرے گا، تو گویا کہ اس کے دل کے اوپر مہر لگ چکی ہے، آنکھوں کے سامنے پردہ پڑ چکا ہے۔ تو قرآن کا جو نور ہے وہ اس کے سامنے تو ہے، لیکن باوجود نور ہونے کے وہ اس کو دیکھ نہیں پائے گا، حق کی آواز سنے گا لیکن اس کا پیغام اس کے دل میں نہیں اترے گا۔ یہ سب اس لیے ہے کہ اس نے دنیا کو کل سمجھ لیا ہے۔ تو منکرین حق کہتے ہیں کہ جو کچھ دنیا کی زندگی ہے تو دنیا کے بعد تو کچھ ہے ہی نہیں ہمارے لیے، نہ کوئی موت ہے، نہ کوئی ہمارا حساب کتاب ہے، لہذا جو ہمیں مارتا ہے، جو ہمیں بڑھنا، گل سڑنا یا پھر دوبارہ زندہ ہونا، جب آخرت کچھ ہے ہی نہیں تو پھر ان کی زندگی اسی دنیا کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ دنیا ان کے لیے بس اتنی زندگی ہے جتنی وہ گزار رہے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ موت اور زندگی تو اللہ کے قبضے کے اندر ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اور وہی اس بات پر مطلق ہے کہ روز قیامت سب کو زندہ اٹھانے کے اوپر قادر ہے۔ تو بار بار جو انسان کا مزاج اس کو بتایا جا رہا ہے، اور انسان کی مزاج کے اندر جو بات یہ جس وجہ سے آئی ہے، جو آخرت کا انکار آیا ہے، اللہ کا انکار آیا ہے، تو اس مزاج کو یہاں پر بتاتے ہوئے انسان کی توجہ اس طرف دلوائی جا رہی ہے کہ ان تمام چیزوں کا حساب کتاب بالآخر ایک دن ہونا ہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس سورت کا چوتھا رکوع ہے، اور یہاں پر بھی گمراہ کن جو تصورات ہیں وہ برباد کر دینے والے ہیں، یعنی کہ قیامت
کہ روز جو اچھا ہوگا برا انجام ہوگا اس کی بھی یہاں پر توجہ دلوائی گئی، اور ساتھ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مجرموں کے لیے اس دن کیا ہوگا، ایک حسرت ہوگی، اور وہ حسرت ایسی ہوگی کہ وہ دنیا میں لوٹنا بھی چاہیں گے تو وہ لوٹ نہیں سکیں گے۔ تو قیامت کے یہاں پر منظر کھینچا گیا کہ ہر امت اللہ کے سامنے کس طریقے سے گھٹنے ٹھیکے ہوگی، اپنے اعمال نامے کی پکار پر جو ہے انہیں ان کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ کفر شرک پر جو چلنے والے ہوں گے، جو گھمنڈ کے اندر مبتلا ہوں گے، وہ بھی اپنا حال دیکھ لیں گے، اور جو اس دن کو بھلا کر، قیامت کو بھلا کر بس یہ سمجھتے تھے کہ دنیا کھلے تو اس روز انہیں آخرت سے کوئی رہائی نہیں ملے گی۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو صاحب ایمان ہے وہ اپنے عمل کے اوپر جو ہے لگا رہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پھر اس کو اپنی سائے میں لے کر رہے گی، اور یہی اس وقت اس کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ تو گویا کہ دونوں مزاج بتا دیے، کامیابی کا راستہ بھی بتا دیا اور حسرت بھی بتا دیا، بھی انسان چاہے جس کی روش اختیار کرے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی پاری کے ہمارے اہم نکات یہاں پر پورے ہوتے ہیں۔ اگر آپ سامعین میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کر سکتی ہیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔